एपिसोड 349। डेविड मेरे पास बैठा और उसने एक छोटा सा स्प्रे निकालकर मेरी नाक पर छिड़का। जैसे ये सांस के रास्ते मेरे जिस्म में दाखिल हुआ, मेरे जहन पर छाती तारीकी छटने लगी। चंद लम्हों में जहन साफ हो गया, मगर जिस्म पर छाई सुस्ती बरकरार थी। डेविड ने खड़े होते हुए इशारा किया तो बासु ने कुर्सी लाकर रख दी और वो उस पर बैठ गया। जैनी करीब खड़ी कीना तो उस नजरों से मुझे घूर रही थी। उसका बस चलता तो मुझे फौरन शूट कर देती, मगर बाप के हुक्म से मजबूर थी। बासु उस पर मामूल सपाट चेहरा लिए खड़ा था। डेविड कुछ देर बाद बोला, अब कैसा महसूस कर रहे हो? मैं हरकत करके दायरे की मुंडेर से टिक कर बैठ गया। बेहतर हूं, लेकिन जिस्म काबू में नहीं है। तुम हरकत कर रहे हो, यह भी बड़ी बात है, वरना इस गैस का शिकार होने वाले मफलूज हो जाते हैं और कई घंटे बाद ही हरकत करने के काबिल होते हैं। तुम जानते हो मैं कितना ढीठ हूं। तुमने मुझे बहुत तंग किया है। इस वक्त वादी पर मेरा कब्जा मुकम्मल हो चुका होता, मगर तुमने मेरे प्रोग्राम में रुकावट डाल दी। अफसोस कि मैं पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। तुम हो भी नहीं सकते। डेविड ने बासु की तरफ देखा और इशारे से शराब तलब की। उसने एक सोने का जाम उठाया और तालाब से शराब भरकर उसे दी। डेविड, बहुत सी बातों का फैसला आने वाला वक्त करता है, हम पहले से कुछ नहीं कह सकते। मैं कह सकता हूँ, मेरा इल्म कहता है कि मैं इसी वादी में रहूंगा। हो सकता है। तालाब से कराहत आमेज बू उठ रही थी, मगर मैं उसकी मुंडेर से दूर हटकर नहीं बैठ सकता था, और अगर मुझे टेक ना मिलती तो शायद मैं गिर जाता। अब तुम मेरे साथ क्या करोगे? मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं जल्द इस वादी का हुक्मरान बन जाऊंगा, और जब मैं हुक्मरान बन जाऊंगा तो पहला हुक्म तुम्हारी सजा का जारी करूंगा। तुम्हें आर्गोन के शाही कॉम्प्लेक्स के सामने मैदान में वादी के तमाम लोगों को जमा करके फांसी दी जाएगी। उसने इत्मीनान से अपना इरादा बताया, जैसे मामूल की कोई बात कराओ। मैंने सर हिला दिया। तुम्हारा इरादा तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा तवील नहीं हो जाएगा? यू डोंट वरी, सब कुछ तुम्हारी तवक्को से भी पहले निमट जाएगा। एक बार मतलूबा तादाद में मेरे आदमी यहाँ आ जाए तो उसके बाद मुश्किल से 24 घंटे में सिर्फ वही लोग जिंदा होंगे जो मेरे कदमों में झुककर जिंदा रहना चाहते हो। मैं डेविड को देख रहा था। इस वक्त मुझे तुम्हारे आबा अजदाद, जिन्होंने दुनिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था, बहुत रहमदिल और इंसानियत पर यकीन रखने वाले लोग लग रहे हैं। ऐसा नहीं है। इक़्तिदार के लिए इंसान हमेशा से इंसानों का खून बहाता रहा है। यहाँ भी 7-8 हजार लोग मर जाएं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा। वादी में बसने वालों की तादाद 40,000 से ज्यादा नहीं है, और तुम जिन्हें मौत के घाट उतारने की बात कर रहे हो वही यहाँ का निजाम चलाते हैं। उनके अलावा औरतें, बच्चे और बूढ़े बचेंगे। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी, जापान और रूस का नौजवान तबका मौत के घाट उतर चुका था, और फिर बच जाने वालों ने अपने मुल्क को संभाला था। जर्मनी में मैंने 70-75 साल के बूढ़े मर्दों और औरतों को सख्त मुशक्कत वाले काम करते देखा। तुम देखोगे यहाँ वादी में भी ऐसा ही होगा। एक बार सफाई के बाद मैं यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी लाऊंगा, और चंद साल बाद ये दुनिया का जदीद तरीन मुल्क होगा, और यहाँ का हुक्मरान मैं होऊंगा। तुम भूल रहे हो, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ किसी मुल्क का दावा ना हो। इस जगह नहीं है। अगर तुम्हारा इशारा चीन की तरफ है तो जब तक उसे पता चलेगा यहाँ मगरबी ताकतों का मुश्तरका कब्जा हो चुका होगा, यहाँ के बाशिंदे उस कब्जे की तौसीक करेंगे और मैं यहाँ का हुक्मरान करार पाऊंगा। मैं एक बार फिर हैरान हुआ था। मैं रफ्ता रफ्ता डेविड के मकासद के बारे में जानता जा रहा था, और जब मुझे लगता कि मैं सब जान गया हूं तो अचानक ही कोई नई चीज सामने आ जाती थी। इस बार भी नया सामने आया था। अब तक मैं उसे डेविड का अपना मंसूबा समझ रहा था, मगर उसने कह दिया था कि वो असल में जदीद इस्तेमार के ही एक मंसूबे पर अमल दरामद कर रहा है, और उसका बुनियादी मकसद चीन के उभरते खतरे का मुकाबला करना था। मगरब अरसे से चीन की सरहदों के आसपास अड्डे हासिल करने की कोशिश करता रहा है। जापान, कोरिया और ताइवान में उसके अड्डे मौजूद हैं। यही ममालिक चीन के खिलाफ मगरबी हिसार का अहम तरीन हिस्सा है, मगर चीन की मगरबी, जनूबी और शुमाली सरहदों पर उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। वस्ती एशियाई ममालिक जिन पर एक अरसे से नजर थी, उनके चीन और रूस दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या सोच रहे हो? डेविड ने पूछा। तुम्हारा क्या ख्याल है? दिमाग सिर्फ मगरब वालों के पास है और वही सोच सकते हैं। अगर तुम लोग साजिशों में दिमाग लड़ा सकते हो तो क्या हम उनके तोड़ के लिए नहीं सोच सकते? सोचो, जरूर सोचो, मगर तुम लोग सिर्फ सोच सकते हो, अमल नहीं कर सकते। वो वक्त दूर नहीं है जब अमल भी होगा। तुम लोग अपने अमल से हमें सबक दे रहे हो, हालांकि तुम्हें आंखें खोलकर अपने आसपास देखना चाहिए कि जो आग तुम लोग दूसरे मुल्कों में लगाते रहे हो वो बिलाखिर तुम्हारे घर तक पहुंच गई है। ये सब आर्जी मामलात हैं। जब हम गड़बड़ करने वाले मराकज पर हावी हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। डेविड, आदमी जितना दूर का सोचता और मंसूबे बनाता है ना, उनमें गड़बड़ के इम्कानात इतने ही ज्यादा होता है। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन अभी तक तो सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा है। यह ऐसा मौका नहीं था कि मैं डेविड से बैनुल अक़वामी सियासत या मगरिब के अज़ाइम पर बात करता। मैं उससे ज्यादा वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहा था। दौरान गुफ्तगू में रुबैर और दूसरों के बारे में सोच रहा था। अगर वो इस तरफ से आते तो वो भी गैस का शिकार हो जाते, और जरूरी नहीं था कि डेविड उन्हें मेरी तरह जिंदा छोड़ देता। इसका बहुत इम्कान था कि वो उन्हें मरवा देगा। इसी असना में एक तरफ से एक तवील कामत और वजी शख्स नमूदार हुआ, जिसने रिनाट की खास सिपा वाली वर्दी पहन रखी थी। उसे देखते ही मेरे अंदर से किसी ने कहा कि वो शामीन है।
وہ آگے آیا اور مؤدبانہ انداز میں ڈیوڈ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ڈیوڈ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، میرے پاس اب صرف ایک آدمی رہ گیا ہے۔ فکر مت کرو، جس آدمی سے ہمیں خطرہ تھا وہ یہ ہے۔ ڈیوڈ نے میری طرف اشارہ کیا تو اس کے چہرے پر نفرت آ گئی۔ شہباز، کاش میں اسے اپنے ہاتھ سے مار سکوں۔ تم نے اپنی وفاداری سے خود کو انعام کا مستحق ثابت کر دیا ہے۔ ڈیوڈ مسکرانے لگا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے، جب میں یہاں حکمران بنوں گا تو پہلا حکم اس کی سزا کا جاری کروں گا۔ تم اسے اپنے ہاتھ سے پھانسی دو گے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنی زبان بول رہا تھا اور ڈیوڈ انگریزی میں جواب دے رہا تھا، مگر دونوں ایک دوسرے کی بات بخوبی سمجھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ شامین ہے؟ ہاں، یہی شامین ہے۔ یہ مجھے اپنے ہاتھ سے مارنے کی خواہش کر رہا ہے۔ اتفاق سے اس کے بارے میں ایسا ہی وعدہ میں نے بھی کسی سے کر رکھا ہے۔ روبیر، شامین حقارت سے بولا، وہ ہے کیا؟ وہ کیا ہے جو شامین کی موت چاہے؟ وہ بہت کچھ ہے، جلد تم جان جاؤ گے۔ مجھے انسان کو مار کر کبھی خوشی نہیں ہوتی، چاہے وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر میں نے تمہیں مارا تو یقین کرو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ دیکھتے ہیں کون کسے مار کر خوش ہوتا ہے۔ اب تم جاؤ اور نیچے مستعدی سے پہرا دو۔ ڈیوڈ نے اسے حکم دیا تو وہ سر جھکا کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ڈیوڈ نے کہا، یہ اس وادی میں میرا نائب ہوگا، کیونکہ یہ شیطان جیسا خود غرض اور مفاد پرست ہے۔ اپنے مفاد کی خاطر یہ اپنے باپ کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ یقیناً یہ تمہارے مطلب کا آدمی ہے۔ ویسے یہاں موجود پجاریوں کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہیں تو میں سب سے پہلے قتل کروں گا اور لوگوں کے سامنے کروں گا، تاکہ ان کے دلوں سے پجاریوں اور ان کے دیوتا کا سحر نکل جائے۔ میرا اندازہ درست نکلا تھا۔ ڈیوڈ کام نکلتے ہی پجاریوں کا کام بھی تمام کر دیتا۔ دیوتا کے ذکر کرنے پر مجھے خیال آیا اور میں نے سونے کے احرام کی طرف اشارہ کیا۔ یہی سنتور کی علامت ہے؟ ڈیوڈ نے سر ہلایا۔ بنیادی طور پر یہ قوت یا دولت کے پجاری ہیں، اگرچہ یہاں سونا وہ حیثیت نہیں رکھتا جو ہماری دنیا میں ہے، مگر اس کے سحر سے یہ لوگ بھی بچ نہیں سکے۔ انہوں نے وادی میں موجود سارا سونا اپنے قبضے میں کر لیا اور سینیتور کی علامت یا احرام ہے۔ یہ تعجب نہیں ہے کہ ایک ہی ساخت کی عمارات ساری دنیا میں پائی جاتی ہیں؟ ڈیوڈ مسکرایا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ دنیا کا قدیم ترین اور خفیہ ترین مذہب ہے اور احرام اس کی علامت ہے۔ اسے صرف قدیم مصر میں سرکاری مذہب کا درجہ حاصل رہا ہے، مگر الہامی مذاہب کی آمد کے بعد یہ بظاہر ختم ہو گیا، لیکن یہ آج بھی موجود ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ پڑھا ہے؟ تم لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ دوبارہ آئے گا اور ساری دنیا پر اس کی حکمرانی ہوگی۔ اسی کے ماننے والے اس وقت دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ اتفاق سے میں نے بھی ایسا ہی پڑھا ہے، میں نے اطمینان سے جواب دیا، اگرچہ مجھے ڈیوڈ کا اعتراف سن کر تعجب ہوا تھا کہ اس نے کتنی آسانی سے مان لیا تھا کہ یہ اسی خفیہ مذہب اور دنیا پر حکومت کرنے والے نظام کا حصہ ہے، مگر یہ بات میں نے اس پر ظاہر نہیں کی۔ جہاں تک آنے والے وقت کا تعلق ہے تو مجھے اور مجھ جیسے بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ اس نظام کو جلد موت آئے گی اور یہ سامنے اسی لیے آئے گا کہ فنا کے گھاٹ اتر سکے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ڈیوڈ نے یقین سے کہا۔ اتنے یقین سے مت کہو، میں نے ہنس کر کہا۔ اسی لمحے شامین دوڑتا ہوا اندر آیا۔ اس کی صورت بتا رہی تھی کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ اس نے آتے ہی چلا کر کہا، باہر سے کچھ لوگ اندر آئے ہیں، وہ آپ جیسے ہتھیاروں سے مسلح ہے اور انہوں نے میرے واحد آدمی کو بھی مار دیا ہے۔ ڈیوڈ اور زینی بے ساختہ کھڑے ہو گئے۔ ان کا اضطراب نمایاں تھا، صرف باسو سکون سے کھڑا تھا۔ ڈیوڈ نے جیسے خود سے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لوگ پاگل ہو گئے؟ میں نے کہا، ڈیوڈ تمہارا خیال غلط ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ ڈیوڈ تیزی سے میرے پاس آیا اور ذرا جھک کر بولا، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم جانتے ہو کیا؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آرگون کی طرف سے کوئی اتنی جلدی یہاں نہیں آ سکتا۔ جھوٹ مت بولو، تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ تم جانتے ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ بہرحال وہ جو بھی ہیں اس وقت تمہارے دشمن ہیں۔ ممکن ہے مقامی آدمیوں کو آتشی ہتھیار مل گئے ہوں۔ وہ مقامی نہیں ہے، وہ آپ کی طرح باہر سے آئے لگ رہے ہیں۔ شامین نے کہا، باسو اور زینی تم انہیں دیکھو۔ ڈیوڈ نے حکم دیا اور خود تیزی سے ایک طرف چلا گیا۔ باسو اور زینی نے اسلحہ سنبھالتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ اس سفر کے دوران زینی بہت بھاری بھرکم کپڑوں میں ملفوف رہی تھی اور اسے اپنی جسمانی نمائش کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ وادی میں آنے کے بعد اس نے اب اپنی پسند کا لباس پہن لیا تھا۔ اس وقت وہ بہت ٹائٹ جینز اور اسکن فٹ سلیو لیس بنیان میں تھی، جس میں اس کے فگر کچھ زیادہ ہی نمایاں تھے۔ شامین نے اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا اور جب اسے احساس ہوا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو وہ کھسیا گیا۔ اب وہاں وہی تھا۔ وہ چلتا ہوا میرے پاس آیا اور اچانک اس نے میرے بائیں پہلو پر ٹھوکر ماری۔ تکلیف تو زیادہ نہیں ہوئی لیکن میں لڑک گیا تھا۔ میں نے پھر سیدھا ہونے کی کوشش کی کہ اس کی دوسری ٹھوکر نے مجھے پھر لڑکا دیا۔ اس نے جھک کر زہریلے لہجے میں کہا، تم سمجھتے کیا خود کو؟ کچھ بھی نہیں، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تکلیف تو ہو رہی تھی لیکن اس کی وجہ سے میری جسمانی بے حسی بھی کم ہو رہی تھی۔ میری نظر میں تمہاری اہمیت کچھ بھی نہیں ہے، جلد ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے لگاتار کئی ٹھوکریں ماری اور میں بے سودھی رہا، لیکن اس کی ایک ٹھوکر جو پسلی پر لگی تھی اس نے مجھے تڑپا دیا۔ میں کراہا تو اس نے قہقہ لگایا، جس طرح تم میرے سامنے بے بس ہو، جلد اسی طرح روبیر بھی میرے سامنے بے بس ہوگی اور میں اسے کسی کھلونے کی طرح کھیل کر اسے ایک طرف پھینک دوں گا۔ یہ موقع تو تم کو پہلے بھی ملا ہوگا۔ ہاں،
لیکن اس وقت مجھے ایک شریف محبوب کا کردار ادا کرنا تھا. یقین کرو میں نے خود پر بڑی مشکل سے قابو پایا. تم جانتے ہو کہ وہ کتنی حسین لڑکی ہے. وہ بہت اچھی لڑکی ہے. لگتا ہے تم بھی اس کے چکر میں ہو. ہر ایک کو اپنی طرح مت سمجھا کرو. میں نے اپنی جسمانی حالت کا اندازہ کرنے کی کوشش کی. باہر کہیں فائرنگ ہو رہی تھی تو اس کی آواز یہاں تک نہیں آ رہی تھی. شامین چند لمحے کچھ سوچتا رہا, پھر وہ ہال کی طرف آنے والی راہداری میں چلا گیا. شاید وہ صورتحال دیکھنے گیا تھا. اس کے جاتے ہی میں نے کوشش کی تو مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میرے ہاتھ قابو میں تھے, اگرچہ انہیں اٹھانے میں دشواری کا سامنا تھا. میں مسلسل انہیں ہلاتا رہا. پاؤں سمٹ رہے تھے لیکن ان میں اس سے زیادہ زور نہیں آ رہا تھا. شامین شاید 5 منٹ بعد واپس آیا تو اس کا چہرہ زیادہ متفکر تھا. وہ آتے ہی بولا, مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والوں کو روکنا ان کے بس کی بات نہیں ہے, اس لیے تمہارا فیصلہ مجھے ہی کرنا ہوگا. میں چونکا. اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس نے میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے. میں اگرچہ حرکت کر رہا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اس سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو گیا تھا. وہ مسلح تھا اور اس کے پہلو سے 2 عدد سنگی چاقو لگے تھے. اس نے ایک چاقو نکالا اور میری طرف جھکتے ہوئے کہا, تمہارا آخری وقت آ گیا ہے. میں یوں سکڑا جیسے بے بسی کی وجہ سے اپنا دفاع نہیں کر سکوں گا. میرے انداز پر وہ بھیانک انداز سے مسکرا دیا. اس نے جھک کر میرا بایاں شانہ پکڑا اور چاقو میرے سینے کی طرف لا رہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ حرکت میں آئے. ایک ہاتھ سے میں نے اس کا چاقو والا ہاتھ تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے پٹکے میں اڑسا ہوا دوسرا سنگی چاقو نکال لیا. فطری طور پر اس کی ساری توجہ اور زور اپنے دائیں ہاتھ میں موجود چاقو پر تھا. میں نے اس کا چاقو والا ہاتھ کمزور سے انداز میں تھاما تھا اور اس نے زور لگایا تو وہ خود بھی نیچے آیا تھا. جب تک وہ میرے اصل عزائم سے واقف ہوتا میں نے دائیں ہاتھ کی پوری قوت استعمال کرتے ہوئے نیچے سے چاقو اس کے جسم کے نازک ترین مقام یعنی حلق میں اتار دیا. میرا ہاتھ کمزور تھا, میں اپنی پوری قوت استعمال کر ہی نہیں سکتا تھا, اس لیے حلق ہی مناسب مقام تھا. شامین کو توقع نہ تھی کہ میں کو ایسا وار کروں گا. اسے غالباً چاقو نکالے جانے کا بھی پتہ نہیں چلا تھا. چاقو کئی انچ تک اس کے گلے میں نرخرے کے مقام پر اندر گھس گیا اور شامین کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. اسی دوران میں اس کا دایاں ہاتھ میرے سینے تک آ گیا تھا اور اس کے چاقو کی نوک میرے سینے کی کھال میں اتر گئی تھی, مگر فوراً اس کی گرفت کمزور پڑ گئی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے گیا. اس نے حلق میں گھسا چاقو نکالنے کی کوشش کی اور چاقو کے نکلتے ہی خون کا فوارہ بلند ہوا. بیشتر خون مجھ پر گرا اور کچھ خود اسی کے لباس پر آیا. وہ لڑکھڑایا, پہلے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور پھر نیچے ڈھیر ہو گیا. وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا مگر مرتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی. میں نے زہریلی لہجے میں کہا, دیکھ لیا تم نے کون کس کے ہاتھ سے مرا؟ میں نے روبرٹ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. اسی لمحے ڈیوڈ نیچے سے اندر آیا. اس کے ساتھ کمزور سا مہا پجاری آئیکن تھا. ڈیوڈ نے اپنے ہی خون میں غلطا اور ایڑیاں رگڑ کر دم توڑتے شامین اور مجھے دیکھا. اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہاں کیا ہوا تھا. اس نے چیخ کر باسو کو آواز دی. دوسرے لمحے باسو اور زینی وہاں آ گئے. وہ الٹے قدموں آئے تھے جیسے پیچھا کرنے والوں کا مقابلہ کر رہے ہوں. ڈیوڈ کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے آنے والے نہ صرف اس کی توقع کے خلاف تھے بلکہ شاید اب وہ اوپر بھی آنے والے تھے. میں سب کچھ دیکھ رہا تھا, محسوس کر رہا تھا, لیکن مجھ میں اتنی قوت نہیں تھی کہ اٹھ سکتا. ہاتھ پر سلامت تھے لیکن ذہن منجمد تھا. سوچنے سمجھنے کی قوت موجود تھی اس لیے سوچ بھی رہا تھا اور غور بھی کر رہا تھا. گیس کا سر تو کب کا ختم ہو چکا تھا, تبھی تو میں نے شامین کو جہنم واصل کیا تھا, مگر اب اس نئی افتاد نے مجھے چکرا کے رکھ دیا تھا. یعنی ہر بات کا ادراک تو ہو رہا تھا لیکن کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کیونکہ باہر ملک الموت کی صورت میں باسو سر پہ کھڑا تھا. اس کا کیا کریں؟ باسو کی دھڑتی آواز آئی تو میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا. وہ ایسی ہی نظروں سے ڈیوڈ شاہ کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اس کے حکم کے بغیر اسی طرح بت بنا کھڑا رہے گا اور میرا خون خشک ہوتا رہے گا. تبھی بیپ کی آواز آئی. یہ آواز میرے داہنی جانب سے آئی تھی. میں چاہتا تو گردن موڑ کر ادھر دیکھ سکتا تھا لیکن میں اسی طرح پڑا رہا. ویسا اندازہ ہو چکا تھا کہ کسی طاقتور وائرلیس سیٹ پر کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے ذہن سے پوچھا جو جواب دینے سے قاصر تھا. اسی وقت باہر سے پھر فائرنگ کی آوازیں آئیں. میری نظریں ڈیوڈ کی طرف گھوم گئیں. اس نے گھبرائے ہوئے انداز اور سخت لہجے میں کہا, اسے شوٹ کر کے جلدی آؤ, ہمیں نکلنا ہے. پھر وہ زینی اور آئزور کے ساتھ سامنے والے کمرے کے کھلے دروازے میں داخل ہو گیا. میں نے نظریں موڑ کر باسو کو دیکھا. اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ میں پستول تھا اور اس نے میرے سینے کا نشانہ لے رکھا تھا مگر اس کے چہرے پر ہچکچاہٹ تھی جیسے وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ سچ تھا کہ اس نے کئی موقعوں پر میری جان بچائی تھی, میری بھرپور مدد کی تھی. میری نظروں میں وہ منظر آ گیا جب موت نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا. میں مرشد کی خانقاہ میں بری طرح پھنس گیا تھا اور تب باسو ہی تھا جس نے مجھے موت کے جبڑے سے کھینچ لیا تھا. ایک دو اور موقعوں پر بھی اس نے میری جان بچائی تھی اور آج وہ جان لینے کے در پہ تھا. یقیناً اسے بھی یاد ہوگا کہ یہاں آتے ہوئے وہ ایک کھائی میں گر رہا تھا. اگر میں مدد نہ کرتا تو وہ گہری کھائی میں گر کر مر چکا ہوتا. شاید انہی باتوں نے اسے مخمصے میں ڈال دیا تھا. پہلے اس نے میری جان بچائی اور پھر میں نے اس کی جان بچائی اور اب وہ میری جان لینا چاہتا تھا. گویا حساب بے باک ہونے کے بعد نیا کھاتا کھول رہا تھا. ایک لمحے میں نے کیا کیا سوچ لیا. اب تمام سوچیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہونے والی تھی. اس کی ہچکچاہٹ دم توڑنے والی تھی, اس لیے تو وہ مشینی انداز میں کام کرنے کا عادی تھا. ڈیوڈ نے جو حکم دیا تھا وہ اسے پورا کرنا ہی تھا. میں مایوسی کی اتھا گہرائی میں ڈوبا اس کی طرف دیکھ رہا تھا. ٹریگر پر اس کی انگلیوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا.
مگر بہت آہستہ آہستہ، جو اس کی اندرونی کیفیت کا غماز تھا، یعنی وہ ہاں اور نہ کے درمیان جھول رہا تھا۔ تبھی داہنی جانب جو سلوپ تھا اس پر آہٹ ہوئی، جیسے کوئی تیزی سے اوپر آ رہا ہو۔ باسو بھڑک اٹھا، اس نے پھرتی سے پستول کی نال کا رخ موڑا اور اوپر آ رہے بندے پر فائر جھونک مارا۔ سماج چکن دھماکے نے کانوں کے پردے کو جھنجھنا دیا۔ اوپر آنے والا ہوشیار تھا، وہ تیزی سے نیچے کی طرف پلٹ گیا۔ باسو بلی کی طرح پیر دبا کر ادھر بڑھا تھا کہ سلوپ سے رائفل کی نال ابھری اور پھر برسٹ چلا۔ آٹومیٹک نال کی رائفل سے نکلنے والی گولیوں نے میری پشت کی دیوار کو ادھیڑ دیا۔ باسو اگر ہوشیار نہ ہوتا تو گولیاں اس کو چھلنی کر دیتی۔ اس نے بھاری بدن کو کمالے پھرتی سے موڑا تھا اور دوسرا فائر اسی جانب کیا تھا۔ گولیاں چلاتے اس نے اس کمرے کی جانب دوڑ لگا دی جس میں ڈیوڈ اور زینی آزور کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔ ابھی وہ دروازے پر پہنچا بھی نہ تھا کہ سلوپ سے پھر نال ابھری اور دوسرا برس چلا۔ باسو ہوشیار تھا، اس نے چھلانگ لگائی، دروازے کو پار کرتا ہوا اندر غائب ہو گیا۔ اسے راہ فرار اختیار کرتے دیکھ کر میں نے چیخ کر کہا، فائر مت کرو۔ سلوپ پر دبکا شخص تھم گیا، اس نے میرے حکم کی بجاوری کی، دوسرا فائر نہیں کیا۔ میں ابھی بھی مخمصے میں تھا کہ آنے والا کون ہے، کس پارٹی کا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ دوست ہے یا دشمن۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پارٹی کا ہو جسے ڈیوڈ نے بلوایا ہے اور وہ باسو کو نہ پہچانتا ہو۔ وہ جو بھی تھا اپنی جگہ دبکا ہوا تھا، باہر نہیں آیا تھا۔ ادھر سے میں نے توجہ ہٹائی تو باہر کی آوازوں نے متوجہ کر لیا۔ باہر سے متوارر فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ گھمسان کا رن پڑا ہے۔ طرح طرح کے اسلحے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے وہ ساتھی جو اب تک میرے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے، جن میں ایرٹ، ریبک، ایزرٹ، شارٹ، ایمار، مارٹ اور رائٹون شامل تھے، ان سے متعلق امید نہ تھی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ہتھیار چلا سکے، کیونکہ زیادہ تر آواز آٹومیٹک ہتھیاروں کی تھی۔ ان سب کے لیے یہ ہتھیار عجوبے سے کم نہ تھے۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ جب میں سرنگ میں تھا اور خفیہ راستہ تلاش کر رہا تھا تو سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے میں نے اپنی رائفل روبیر کو تھمانی چاہی تھی۔ وہ رائفل کو دیکھ کر ایسے ڈر گئی تھی جیسے وہ گن نہ ہو، پھنکارتا ہوا سانپ ہو۔ فائرنگ کی آوازیں بتا رہی تھی کہ اسے چلانے والے ماہر گنر ہیں، اس کا استعمال جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کون اس کا میں اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ سلوپ پر دبکا ہوا شخص ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا، اسے مخاطب کروں یا نہیں؟ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ عقب میں دھمک سنائی دی، جیسے کوئی اونچی جگہ سے کودا ہو۔ میں نے گردن کو موڑا، اتنی دیر میں دوا کا اثر شاید کم ہو گیا تھا، اس لیے گردن کو کچھ حد تک میں موڑ سکا۔ گردن مڑتے میں نے کودنے والے کو دیکھ لیا، اسے دیکھ کر میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ اس کی دو وجہ تھی، ایک تو کودنے والا وجود اور دوسرے یہ کہ یہ موبد ہے یا عجائب خانہ۔ عقبی دیوار کے اوپری حصے میں ایک بڑا سا روشن دان کھل گیا تھا، کودنے والا اسی کے ذریعے اندر آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں تیر اور کمان تھا۔ ان حالات میں تیر کمان بچوں کے کھلونے جیسی اہمیت رکھتا تھا، مگر مقامی لوگوں کے لیے یہی سب سے خطرناک ہتھیار تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے ترکش کو پیٹھ پر باندھ رکھا تھا جبکہ کمان ہاتھ میں تھی۔ اس نے کودنے کے ساتھ عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا، جہاں کودا تھا وہیں دبک گیا تھا، سر بالکل زمین سے متصل کر لیا تھا۔ گو کہ آتشی اسلحہ مقامیوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی، مگر اس کی ہلاکت خیزی دیکھ کر انہوں نے بچنے کا طریقہ وضع کر لیا تھا۔ ادھر سلوپ والا بھی ابھی تک چپ تھا، جس نے فائر کیا تھا وہ بھی خاموش تھا، شاید اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کودنے والے کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ وقت جیسے ٹھہر سا گیا، جب کافی دیر تک ادھر سے کسی قسم کی آہٹ سنائی نہ دی تو میں نے آواز دی، ادھر کون ہے؟ باہر آئے، ہم دوست ہیں۔ میں سلوپ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، ادھر ہنوز خاموشی طاری تھی۔ تبھی کودنے والے نے سوال کیا، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے گردن کو مزید موڑ لیا، اب وہ میری نگاہوں کے دائرے میں تھا۔ اس کے لباس سے میں دھوکہ کھا گیا تھا، میں سمجھا تھا کہ وہ ایرٹ ہے، مگر وہ روبیر تھی، مردانہ لباس سے ملبوس۔ میں نے سلوپ کی طرف دیکھتے ہوئے روبیر کو جواب دیا، ہاں میں ٹھیک ہوں، زمین پر لیٹے لیٹے میری طرف بڑھو۔ میں نے جواب دیتے ہوئے گردن موڑ لی، میری نظریں اب سلوپ پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ ایسا اس لیے کیا تھا کہ اگر سلوپ پر دبکا بندہ حرکت کرے تو میں فوراً دیکھ لوں، مگر ادھر خاموشی تھی، جیسے وہاں کو ہوئی نہ۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بندہ بہت چالاک ہے۔ میں نے پھر روبیر کا جائزہ لیا، وہ کھسکتی ہوئی میرے بالکل قریب آ گئی تھی۔ تمہیں یہ راستہ کیسے ملا؟ آپ نے جو راستہ استعمال کیا تھا وہ آپ کے جاتے ہی بند ہو گیا تھا، میں نے بہت کوشش کی مگر وہ کھلا نہیں، تب میں نئے راستے کی تلاش میں لگ گئی۔ یہاں خفیہ راستوں کا جال بچھا ہوا ہے، بس انہیں تلاش کرنے والا کوئی ہو۔ پھر تمہیں راستہ کیسے ملا؟ میں نے اکتا کر پوچھا۔ میں وہاں سے نکل گئی تھی، باہر آنے کے بعد ایک دوسری خفیہ سیڑھیوں کا رخ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ ان خفیہ سیڑھیوں کے بعد کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور ہوگا۔ اسی کی تلاش میں ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہی تھی کہ ایک چوکور ٹکڑا نظر آیا۔ میں نے اسے دبایا تو یہ روشن دان کھل گیا اور میں اندر کود گئی۔ اور اگر اس وقت دشمن یہاں موجود ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایسی اندھی چھلانگ کبھی مت لگانا۔ میں نے اس کو سرزنش کی، میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا، اس لیے خود پر قابو نہیں پا سکی۔ مجھے معلوم تھا کہ جب آپ ہیں تو کوئی خطرہ مجھے چھو نہیں سکتا۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کی جانب سے توجہ ہٹا کر سلوپ کی جانب بڑھا۔ کرالنگ کرتے ہوئے میں سلوپ کے منڈیر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں اب تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ فرشتہ رحمت بن کر آنے والا کون ہے، اس نے مجھے باسو سے کیوں بچایا ہے، وہ دوست ہے یا دشمن؟ مگر یہ بات صاف ظاہر تھی کہ وہ مقامی نہیں ہے، اس لیے کہ مقامی ہوتا تو میرے الفاظ اس کے لیے بے معنی ہوتے۔ اب میں سلوپ کی منڈیر تک آ گیا تھا، اس لیے کرالنگ روک لی اور مڑ کر روبیر کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے ترکش سے ایک تیر نکالا،
پھر وہیں پڑا ایک کٹورا اٹھایا جو احرام کے تالاب میں بھرے ارغوانی شراب کو پینے کے لیے استعمال کیا گیا تھا. اسے تیر کے سرے پر رکھ کر نہایت احتیاط سے سلوپ کی جانب بڑھاتے ہوئے ایک ہاتھ اونچا کیا. دور سے اسے انسانی سر سمجھا جا سکتا تھا اور دیکھتے ہی نیچے دب کا شخص فائر کر سکتا تھا، مگر ادھر خاموشی رہی جیسے وہاں کوئی نہ ہو. تب سلوپ کے نزدیک پہنچ کر میں نے نیچے جھانکا. نیچے جب کوئی نظر نہ آیا تو میں کھڑا ہو گیا. میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کون تھا جو کسی فرشتے کی طرح نمودار ہوا اور مجھے موت کے منہ میں جانے سے بچا کر اپنی راہ پر لگ گیا. لیکن یہ سوچنے اور غور کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے کہ باہر سے لگاتار فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ باہر میدان جنگ ہے اور دونوں پارٹیوں نے قسم کھا لی ہے کہ فتح صرف انہیں حاصل کرنی ہے. وہ دونوں ہیں کون یہ جاننا بھی ضروری تھا، اور یہاں چھپ کر بیٹھے رہنے سے مجھے لام نہیں ہوتا. اس کے لیے باہر نکلنا ضروری تھا، اور برستی گولیوں میں ایک دم سے باہر نکلنا بھی عقل مندی نہ تھی. کہاں اور کس طرف سے نکلا جائے یہ جانچنے کے لیے میں نے اس کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے جس کمرے میں ڈیوڈ، زینی، ایزور اور باسو داخل ہوئے تھے. اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے میں نے پھر وہی طریقہ آزمایا. تیر پر کٹورا رکھ کر پہلے اسے اندر کیا، اور جب کوئی رد عمل سامنے نہ آیا، کٹورا گرنے سے زوردار آواز پیدا ہوئی مگر کسی قسم کا رد عمل سامنے نہ آیا، تو میں نے اندر قدم رکھا، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ اندر جاتے اپنی جگہ تبدیل کر لی. لیکن کمرہ خالی تھا. دوسری جانب کا دروازہ پارٹوں پارٹ کھلا تھا. میرے پیچھے پیچھے روبیر بھی اندر آ گئی. اسے میں نے پیچھے رہنے کا اشارہ کیا اور دروازے سے باہر جھانکا. جس عمارت میں ہم تھے اس کے برابر برابر میں 2 اور عمارتیں بھی تھیں. گو کہ یہ موبد کی مرکزی عمارت تھی، لیکن وہ دونوں بھی اہم ہوں گی تبھی تو اتنے نزدیک بنائی گئی ہیں. میں ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا. ان دونوں عمارتوں سے فائرنگ ہو رہی تھی. دوسری پارٹی کس عمارت میں ہے یہ مجھے معلوم نہ تھا. جس طرح دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہی تھیں، ایسے میں اس عمارت سے باہر جانا بھی خطرناک تھا. مگر میں اسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا نہیں تھا. باہر جانے کے لیے راستے کو دیکھا. عمارت زمین سے تقریباً 6 فٹ کی بلندی پر بنائی گئی تھی. اندر آنے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کرنا پڑتا تھا. اگر میں سیڑھیوں پر جاتا تو اللہ کو پیارا ہو جانا یقینی تھا، کیونکہ سیڑھیاں گولیوں کی زد پر تھیں. دونوں جانب کی گولیاں 15-16 فٹ چوڑی سیڑھیوں پر سے گزر رہی تھیں. میں واپس کمرے میں آیا اور پھر سلوپ کی طرف دیکھا جو بالکل ویران پڑا تھا. میں نے سلوپ پر اترنا شروع کیا. سنبھل کر میں نیچے اترتا چلا گیا. نیچے پہنچ کر دیکھا کہ ایک کھڑکی ہے جو کھلی ہوئی ہے. اس کھڑکی میں کسی دھات کی بنی ہوئی سلاخیں بھی لگی تھیں جنہیں توڑے بغیر باہر نہیں نکلا جا سکتا تھا. میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا. یہ کھڑکی ان سیڑھیوں کے نیچے کھل رہی تھی جن سیڑھیوں کے ذریعے اس عمارت میں داخل ہوا جاتا تھا. یہ کھڑکی داہنی جانب کی عمارت سے نزدیک تھی، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ باہر گولیاں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی تھیں. دونوں طرف سے آٹومیٹک گنز کا استعمال ہو رہا تھا. اگر کھڑکی توڑ کر باہر جاتے بھی تو زندگی کی ضمانت نہ تھی. کیا تم اس عمارت میں جانا چاہتے ہو؟ روبیر نے میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا. ہاں. باہر تو آگ والے تیر چل رہے ہیں، جاؤ گی کیسے؟ روبیر نے گولیوں کو آگ والے تیر کا نام دیا تھا. یہی تو میں سوچ رہا ہوں. ابھی تک میں نے یہی دیکھا ہے کہ موبد میں جگہ جگہ خفیہ راستے بنے ہیں. پتہ نہیں بنانے والوں کا مقصد کیا تھا. شاید ان راستوں کو اس لیے بنایا گیا ہوگا کہ باہر والوں کی نظروں میں آئے بنا پجاری آمد و رفت رکھ سکے. ہاں، یہ بات بھی ہو سکتی ہے. ایک وقت میں یہاں کئی بڑے بڑے پجاری یا پروہت رہتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ انتظام اس لیے بھی کیا گیا ہو کہ کسی پروہت کی عبادت میں خلل نہ پڑے. ہو سکتا ہے تمہارا قیاس صحیح ہو. ویسے مجھے تمہاری بات پسند آئی کہ ہر 2 عمارت میں جانے کے لیے خفیہ راستہ بھی ہوگا. ایسا کرتے ہیں، اس راستے کو تلاش کرتے ہیں. یہ کہہ کر میں نے نیچے کی دیوار کو ٹھوک بجا کر دیکھنا شروع کر دیا. ہر ایک ہاتھ کے بعد میں دیوار پر کٹورا مارتا اور پھر کان لگا کر آواز سنتا. اگر دیوار میں کہیں خلا ہوتا تو گونج کی باز کر سنائی دے جاتی. تمام کی تمام دیواریں ٹھوس محسوس ہوئیں تو میں واپس اوپر آ گیا. سلوپ سے اوپر جاتے ہوئے میں نے پوچھا، تم نے وہ والا راستہ کیسے تلاش کیا جس سے کود کر نیچے آئی تھی؟ اتفاقاً دیوار پر ایک ابھرا ہوا پتھر نظر آ گیا تھا. میں نے اسے دبایا تو سامنے 3 فٹ چوڑا خلا نظر آیا. اس خلا میں اتنی جگہ تھی کہ کوئی بھی شخص لیٹ کر کھسکتا ہوا آگے جا سکتا تھا. بس میں اسی خلا میں داخل ہو گئی. باہر نکلنے سے پہلے اندر جھانکا تو آپ نظر آ گئے. میں نے اندر چھلانگ لگا دی. اب تم بھی دیوار پر نظریں دوڑاتی رہو، کہیں بھی ویسا باہر نظر آئے تو بتا دینا. جی اچھا. وہ مجھے کراس کرتی ہوئی اوپر چلی گئی. جب میں اس ہال نما کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ احرام کے سامنے والی دیوار پر ہاتھ پھیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے. میں بھی جا کر اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا. خود میں بھی دیوار کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا. تبھی میری نظر ایک ابھار پر پڑی. وہ ابھار ایسا نہیں تھا کہ دیکھتے ہی نظروں میں آ جاتا. دیوار کے ہم رنگ تھا مگر چوکور سا ابھار تھا. روبیر، غور سے دیکھو، کیسا ہی ابھار تھا. ادھر جو ابھار نظر آیا تھا وہ ایسا نہیں تھا مگر اسی طرح ابھرا ہوا تھا جو آسانی سے نظروں میں نہ آ سکے. ٹھہرو، میں اسے دبا کر دیکھتا ہوں. میں نے بغور جائزہ لیا اور پھر اس پر دباؤ ڈالا. دباؤ ڈالتے اس جگہ کی دیوار میں خلا سا بن گیا. جہاں روبیر کھڑی تھی وہاں کی دیوار سلائڈنگ ڈور کی طرح ایک طرف سرک گئی. میں نے خلا میں جھانک کر کہا، میں اندر جا رہا ہوں، تم یہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرو جب تک میں باہر سے اندر آنے کا اشارہ نہ دوں. اندر مت آنا. ٹھیک ہے. میں نے ہٹ گئی سلائڈنگ دیوار کو ہٹانے کے لیے سرکانے کی کوشش کی تو وہ بڑی آسانی سے مزید سرک گئی. ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں مخصوص قسم کے بیرنگ لگے ہوں. اب اتنا راستہ بن گیا تھا کہ ایک فربا آدمی بھی بآسانی گزر سکے. میں نے جھانک کر دیکھا. ایک زینہ نیچے کی طرف جا رہا تھا مگر زینے کے نچلے حصے میں تاریکی تھی
जबकि सीढ़ियों की दीवार में अजीब किस्म के 2 पत्थर लगे थे जिनसे रोशनी फूट रही थी। ये जवाहरात में से कोई खास किस्म का पत्थर था। मैं एहतियात से नीचे उतर गया। अभी 2 सीढ़ियां ही तय की थी कि अकब में आहट महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा तो रोबेर मेरे पीछे आ गई थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया मगर मैंने कुछ कहा नहीं और नीचे की तरफ बढ़ने लगा। मजीद नीचे जाने के बाद जायजा लिया मगर कहीं कोई सुनगुन ना थी। बाहर से आती हुई फायरिंग की आवाज भी बहुत हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। मैं मजीद नीचे उतरा। कई सीढ़ियां तय की तो यकायक नीचे का हिस्सा भी रोशन हो गया। शायद सीढ़ियों में कोई ऐसा मैकेनिज्म था कि पैर पड़ते वहां की दीवार में नसब पत्थर रोशन हो जाता था। उस वक्त हम दोनों ही मौत और हयात के दौराहे पर खड़े थे। किसी भी वक्त नीचे नजर आने वाला बंद दरवाजा खुल सकता था और कोई भी ऊपर आ सकता था। मेरे पास कोई हथियार नहीं था कि मैं उसे रोक सकूं। हमें पुष्ट की तरफ से कोई खतरा नहीं था क्योंकि स्लोप पर उतरते हुए मैं बाहर वाला दरवाजा बंद कराया था। अब अगर कोई खतरा था तो नीचे वाले दरवाजे से ही था, इसलिए मेरी पूरी तवज्जो उसी बंद दरवाजे की तरफ थी। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हुए हम बिलाकर नीचे पहुंच ही गए। हमें उस जीने पर आए हुए सिर्फ 2.5 से 3 मिनट हुए थे मगर ऐसा लग रहा था जैसे 2.5 घंटे गुजर गए हैं। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने रुबैर की तरफ देखा। वो भी सवालिया अंदाज में मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने दरवाजे में कोई दरस या सुराख तलाश करने की कोशिश की ताकि दूसरी जानिब का मंजर देख सकूं मगर नाकामी हुई। वो दरवाजा मजबूत लकड़ी का था, जिस तरह की लकड़ी हमारे यहाँ शाहबलूत की लकड़ी कहलाती है, उसी किस्म की लकड़ी का। मैंने आहिस्तेगी से दरवाजे के मुख्तलिफ हिस्सों पर दबाव डालकर देखने की कोशिश की कि वो कहाँ से बोल्ट हो सकता है जिसे खोलकर बाहर निकला जाए, मगर वो मजबूती से बंद था कि कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था। मेरा अंदाजा था कि वो एक ही पट का दरवाजा सिर्फ इस मानों में था कि वो लकड़ी से बना हुआ था, मगर इस तरह दीवार में था कि वो दीवार का हिस्सा लग रहा था। जीने पर इतनी जगह भी ना थी कि पीछे हटकर उस पर चोट मारी जा सकती। भरपूर ज़रब के लिए जगह बनाना जरूरी था, इसलिए मैं वापस सीढ़ियों पर आ गया। चंद लम्हों तक गौर किया कि किस रोक से दरवाजे पर लात मारी जाए। मैंने कुछ देर सोचा और फिर तैयार हो गया कि यहाँ से उछलकर दरवाजे पर लात मारूंगा। तभी मेरी नजर सीढ़ियों की छत पर पड़ी और मैं रुक गया। छत में एक छोटा सा कुंडा नजर आया था। ये कुंडा इसी किस्म का था जैसे हमारे यहाँ छत में सीलिंग फैन के लिए लगाते हैं, मगर वो कुंडा इतना छोटा था कि सिर्फ एक उंगली उसमें दाखिल हो सकती थी। मुझे उसकी वहां मौजूदगी पर हैरत हुई। गौर करने पर भी कुछ समझ न आया। तब मैंने उस कुंडे में उंगली फंसाकर उसकी मजबूती का अंदाजा करना चाहा था कि एक हल्की सी आवाज आई जैसे कोई चीज अपनी जगह से खिसकी हो। खुल गया। रुबैर की चहकती हुई आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। उसकी निगाहों के जाविये पर नजरें मोड़ी और एक अनजानी से खुशी का एहसास हुआ। जहां मैं खड़ा था उसके 2 स्टेप नीचे दाहिनी जानिब की दीवार में एक दरस्सा खुल गया था। किसी स्लाइडिंग डोर की तरह दीवार का कद्दे आदम हिस्सा सरक गया था। शायद दीवार में जगह बनी हुई थी जिसमें एक मखसूस हिस्सा सरक कर चला गया था। मैंने उस अध खुले दर पर हल्का सा दबाव डाला तो वो मजीद सरक गया। अब इतनी जगह बन चुकी थी कि एक आदमी बासानी उससे गुजर सकता था। दरवाजा खुलते फायरिंग का शोर अंदर तक आने लगा। ऐसा लग रहा था कि 2 पार्टियां एक दूसरे को जेर करने की कोशिश में कोशा हैं। चलो दरवाजे की दूसरी तरफ चलकर देखते हैं, रुबैर ने मेरे कान के करीब मुंह लाकर कहा। मगर हमें एहतियात की जरूरत है। मुमकिन है कि उस तरफ घात लगाए बैठा हो। हमें होशियारी के साथ आगे बढ़ना है। ये क्या कहा, मैं मोहतात अंदाज में तेजी से दूसरी जानिब आ गया। दरवाजे की दूसरी जानिब एक बड़ा सा हॉल नुमा कमरा था। उस कमरे में दाखिल होते ही मैंने खुद को जमीन पर गिरा लिया ताकि अगर किसी की नाल मेरी तरफ उठी हो तो गोली मिजाज ना पूछ ले। फिर लेटे लेटे मैंने कमरे का जायजा लिया। वहां कोई सामान ना था। शायद वहां इबादत के लिए लोग फर्श पर बैठते होंगे या फिर यूं ही खाली पड़ा रहता होगा। फर्श साफ सुथरा था। गर्द की हल्की सी तय भी ना थी। शायद हर रोज सफाई की जाती होगी। मेरा आगे बढ़ना जरूरी था। मैंने सीने के बल सरकना शुरू किया। सरकते हुए मैंने मुड़कर देखा। रुबैर भी मेरी तकलीद में क्रॉलिंग करती बढ़ी चली आ रही थी। मेरा रुख बाहर वाले दरवाजे की जानिब था। ये इक़दाम हिफ्ज़ व तक़द्दुम के तौर पर था कि कोई हमें दूर से ना देख ले। फिर एक बात और भी थी। मुकाबला डेविड जैसा यार से था जो इलेक्ट्रॉनिक आलात से काम लेना बखूबी जानता था और पता नहीं कैसे कैसे आलात साथ लेकर आया होगा। उसका हल्का सा मुजाहरा में देख चुका था। उसने किस चालाकी से खुदकार गन इमारत के बाहर लगाई थी जिसका खुदकार निजाम अपने सेंसर की मदद से सामने आ जाने वाले जानदार की मौजूदगी का फौरन पता चला लेता और फायरिंग शुरू कर देता। क्रॉलिंग करते हुए दरवाजे की जानिब हम बढ़ते जा रहे थे। दरवाजे के नजदीक पहुंचते मैं रुक गया। मेरे पीछे रुबैर थी। वो भी ठिठक गई। उसने मेरे बाजू को सख्ती से पकड़ लिया था। ये पकड़ इतनी मजबूत थी कि उंगलियां गोश्त में धंसती महसूस हो रही थी। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते तो उनकी नजरों में आ जाते। उस कमरे का दरवाजा बाहर खुल रहा था। ये इमारत भी जमीन से कुछ ऊंचाई पर बनी हुई थी और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां थी। सीढ़ियों के इख्तिताम पर 2 आदमी खड़े थे। उनकी पीठ हमारी जानिब थी। दोनों के हाथ में आतिशी असलहे थे मगर वो फायरिंग नहीं कर रहे थे, बस खामोश खड़े थे। शायद ही उनकी कोई प्लानिंग हो। उनके लिबास की तराश खराश बता रही थी कि वो मकामी नहीं है। यकीनन उनका ताल्लुक हमारी दुनिया से था। वो किस पार्टी के हैं? डेविड के आदमी हैं या उसके मुखालिफ? इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। पहला शख्स तो करीब था मगर यह शख्स एक दीवार की आड़ में खड़ा था। अगर उसके कंधे आड़ से बाहर ना होते तो पता ही न चलता कि कोई दूसरा भी यहाँ मौजूद है। अब क्या किया जाए? रुबैर ने सरगोशी की। मैं कोई जवाब देता कि अकब से हल्की सी आवाज आई। मैं किसी चोट खाए सांप की तरह पलटा और अकबी दरवाजे की तरफ देखा। उधर कोई नजर ना आया लेकिन मेरी छठी ने इशारा दिया कि उधर कोई है। आड़ में हो जाओ।
میں نے الٹی طرف کرالنگ شروع کر دی. اب جدھر سے میں آیا تھا ادھر ہی واپس جا رہا تھا. نہایت احتیاط سے کرالنگ کرتا واپس دروازے میں داخل ہوا اور سلوپ سے اوپر کی طرف بڑھنے لگا. بالکل اوپر پہنچ کر نہایت احتیاط سے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا اور ایک گہری سانس لی. وہ ایرٹ تھا. پتہ نہیں اس نے کیسے یہاں اس عمارت میں آنے کا سوچا، ورنہ میں تو اسے اپنی جگہ چھوڑنے سے منع کر کے آیا تھا. تم کیسے آ گئے؟ جب آپ واپس نہیں آئے اور نہ آپ کی کوئی خبر ملی تو مجھے تشویش ہوئی اور میں آپ کی تلاش میں نکل پڑا. یہ عمارت سامنے تھی. پھر آپ نے کہا بھی تھا کہ آپ مرکزی عمارت میں داخل ہوں گے، اس لیے میں سیدھا اسی میں آیا. دوسروں کا کیا حال ہے؟ سب پریشان سے بیٹھے. ایسی گڑگڑاہٹ، ایسی آوازیں انہوں نے پہلی بار سنی ہے. وہ ہاتھ پر جھاڑ کر بدن میں چستی لانے کی کوشش بھی کرا تھا. شاید سرنگ میں جسم سکڑ کر اسے آگے کھسکنا پڑا ہوگا، اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر جام ہو رہے ہوں گے. یہ گڑگڑاہٹ نہیں، اسلحہ چلنے کی آواز ہے. اسے فائرنگ کہتے ہیں. بس یوں سمجھ لو، جو کام تم لوگ تیر سے لیتے ہو وہی کام یہ لوگ اس ڈنڈے سے لیتے ہیں کہ دور کا دشمن بھی زخمی ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے. اس کا اندازہ تو ہو چکا ہے. میں نے دیکھا تو تھا کہ آواز ہوتی ایک آدمی کے جسم میں سوراخ ہوتا چلا گیا تھا. بالکل یوں سمجھ لو کہ انتہائی چھوٹا سا تیر ہوتا ہے جو اس ڈنڈے میں، جسے گن کہتے ہیں، لگا ہوتا ہے. جیسے اس تیر کو پھینکنے کے لیے نیچے لگا ایک بٹن دبایا جاتا ہے، زور سے آواز نکلتی ہے اور وہ تیر جا کر شکار کے جسم میں بہت اندر تک زخم ڈال دیتا ہے. ان تیروں سے میں نے دیواروں کو بھی چھلنی ہوتا دیکھا ہے. ہاں، وہ مضبوط سے مضبوط چیز میں سوراخ کر دیتا ہے. ایسا ہی تیر ہوتا ہے. بہت خطرناک ہتھیار ہے. اگر میں زندہ بچ گیا تو اسے کئی ہتھیار اپنے پاس رکھوں گا. وہ ہنستے ہوئے بولا. میں بھی ہنس پڑا. پھر کچھ سوچ کر بولا. کچھ اندازہ ہے یہ ٹکرانے والے کون ہیں؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جو آپ کے دشمن کے ساتھ اوپر سے آئے ہیں، تو ان کا ایک آدمی اس طرف والے میدان میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا. وہاں وہی والا ایک پرندہ جسے آپ نے مار گرایا تھا آسمان سے اترا. میں سمجھ گیا کہ اس نے سگنل دے کر کسی جہاز کو اتارا ہوگا. وہ بڑا سا بغیر پر ہلائے اڑنے والا دھاتی پرندہ اترا تھا. اس سے 6-7 آدمی باہر آئے تھے. ان سب کے ہاتھ میں وہی ہتھیار تھے جن سے چھوٹے چھوٹے تیر نکلتے ہیں. ان کی پیٹھ پر بڑے بڑے تھیلے بندھے تھے. وہ سب اس اڑنے والے پرندے سے نکل کر ادھر آ رہے تھے کہ ایک اور پرندہ آ گیا. وہ سب اسے دیکھ کر رک گئے اور حیرت سے اس کو دیکھنے لگے. پھر وہ بھی اسی میدان میں اتر گیا. اس کے اندر سے بھی 6-7 آدمی باہر نکلے جو ان لوگوں جیسے کپڑوں میں نہیں تھے. ان کو دیکھتے پہلے والوں نے چیخ کر کچھ کہا. جواب میں نئے آنے والوں نے کندھوں سے لٹکے ہوئے ڈنڈے اتار کر ہاتھ میں لے لیے اور پھر گڑگڑاہٹ گونجنے لگی. وہ سب زمین پر لیٹ گئے تھے اور ایک دوسرے کی طرف ڈنڈے سیدھے کر کے دھماکے کرنے لگے تھے. پہلے آنے والے اس والی عمارت میں داخل ہو گئے اور بعد میں آنے والے ادھر ہی دوڑے تھے. درمیان میں برابر والی عمارت آ گئی تھی، اس لیے میں دیکھ نہیں سکا کہ کون کدھر گیا ہے. اس نے جو کچھ بتایا تھا اس سے تو یہی سمجھ آ رہا تھا کہ ڈیوڈ کے تعاقب میں کوئی دوسری پارٹی بھی وادی میں داخل ہو گئی ہے. اب سوال یہ تھا کہ وہ دوسری پارٹی کون ہے، کس مقصد سے آئی ہے. اس کا پتہ لگانا ضروری تھا، لیکن کیسے لگایا جائے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تبھی میرے ذہن میں خیال کوندا. سامنے کی بات تھی اور اسے اب تک آزمایا نہیں تھا. جب میں باہر گیا تھا 2-3 لوگ نظر آئے تھے جن کا رخ ایک خاص سمت میں تھا اور وہ ہتھیار تھامے مستعد کھڑے تھے. مجھے باسو کے ہاتھ سے بچانے والا بھی ادھر ہی گیا تھا. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک ہو جس نے باسو پر فائر کیا ہو. ایرٹ نے بتایا تھا کہ جہاز سے پہلے اترنے والے چست کپڑوں والے تھے، یعنی وردی پوش تھے. ان کی پیٹھ پر وار بیگ بھی تھے، جبکہ بعد میں اترنے والے عام لباس میں تھے. میں نے جن دونوں کو دیکھا وہ بھی عام لباس سے ملبوس تھے. یقیناً وہ دشمن نہیں تھے، ورنہ مجھے بچاتے نہیں، اور مجھے پہچانتے بھی ہیں. اسی لیے تو باسو کے جاتے ہی وہ میدان جنگ کی طرف لوٹ گئے. اس وقت باہر کی جو حالت تھی اسے دیکھ کر تو یہی لگتا تھا کہ میدان جنگ کا سماں ہے، اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا. اس خیال کے آتے ہی میں پھر سلوپ کی طرف چل پڑا. میرے ساتھ اب 2 لوگ تھے. ان دونوں کے ساتھ میں نیچے پہنچا، مگر باہر والے دروازے پر جانے سے پہلے ان کو ہدایت کی. تم دونوں یہیں چھپے کھڑے رہنا. پتہ نہیں وہ دوست ہیں دشمن، پہلے میں ان سے معلوم تو کر لوں. جی اچھا، ایرٹ نے جواب دیا. مگر مجھے شک ہوا کہ وہ اس طرح خاموش نہیں کھڑا رہے گا. اگر میرے پیچھے آ گیا تو کھیل بگڑ بھی سکتا ہے. گولی بندوق اس کے لیے نئی چیز ہے، کہیں وہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. اس خیال کے آتے ہی میں نے پلان بدل دیا اور ان سے کہا، نہیں، تم دونوں اوپر جا کر میرا انتظار کرو. جب میں آواز دوں تبھی نیچے آنا.